बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो यौम तासीस है उसके हवाले से। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और इसमें उनका कहना था कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 37 साल गुजर चुके हैं और आवाम ने हमेशा देखा है कि जब भी हुकूमत जो है वो मुतालबात पूरे नहीं करती तो अभी भी यही हुआ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो हुकूमत से बाहर आकर खड़ी हो गई। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो नुमाइंदे वोट लेकर ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कराची से मुंतखब शुदा कहते हैं, उन्हें आवाम के मसाइल का अंदाज़ा ही नहीं होता। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि आज एक फ़ैसला कुन मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वफ़द जो है वो ये फ़ैसला कुन मुलाकात करेगा क्योंकि अब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असम्बली जनाब उसामा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर मुझे बताइएगा, आज यौम तासीस 18 मार्च, इस यौम तासीस के हवाले से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से। क्या कहेंगे सर, क्या मकसद बेसिकली था और क्या बताना चाहते हैं आप आवाम को? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुस से कराची शहर के लोगों को और सिंध के शहर के खुसूसन कराची शहर के लोगों को और उमूमी तौर पर जो है वो सिंध के तमाम शहरों के लोगों को जो है मैं यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये एक यौम तासीस जो है हमारा आज 37वां यौम तासीस था और जिसमें हम इस बात का अदा करते हैं कि हम जो है वो अपनी लाइन ऑफ एक्शन किस तरह से दुरुस्त करेंगे, क्या क्या चीजें हमने करनी है। और मुझे पहली मर्तबा 2022 अगस्त के बाद ये मुझे नजर आया इसमें कि MQM का आज जो जोश और जज्बा था वो यकीनन पिछले दौर की गम्मादी कर रहा था। तो बड़ी खुशी की बात ये थी कि हमने अपनी तजदीद की उस चीज की कि हम अवामी नुमाइंदगान हो या अवामी सतह पर जो है MQM का जो एक रोल रहा है कराची शहर के लिए और सिंध के शहरों के लिए, उसमें जो है भरपूर तरीके से हम अपना किरदार अदा करेंगे। और अब आपके सवाल की तरफ आता हूं मैं कि ये जो है जो आज खालिद मकबूल भाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक वाज़ेह पैगाम हुकूमत के लिए भी है, अरबाब इक़्तिदार के लिए भी है और उन तमाम लोगों के लिए जो बाइख्तियार लोग हैं उनके लिए एक पैगाम दिया है कि देखिए अब जो है पानी सर से ऊंचा हो चुका है, लिहाजा अब जो है सिर्फ बातों के जरिए गुजारा नहीं होगा, क्योंकि हम जो है दो चीजों पर बैठे हुए हैं। एक हमारा अपना एक यकीन है और एक उम्मीद, और ये दोनों चीजें जो हैं ये यकीनन हमारे लिए बिल्कुल इस तरह से हैं कि जिसने हमारे कराची शहर के लोगों के अंदर और MQM के कारकुनान के अंदर और जिम्मेदारान के अंदर एक जान डाली हुई है। अब इस यकीन और उम्मीद के ऊपर जो है अब हम अपने फैसले करने के खुद मजाज होंगे, क्योंकि खालिद मकबूल भाई ने जो बात कही है उसमें एक बात जो सबसे अहम तरीन थी वो ये थी कि हमने नकद सौदा किया है और हमने नकद जो है तमाम चीजें अदा कर दी हैं। अब जिन लोगों को डिलीवर करना है, जो देना है इस शहर को, जो इस शहर के लिए जो वादे किए गए थे, अब 2.5 साल गुजरने के बाद भी अगर पूरे नहीं किए गए तो हम अपना फैसला करने के खुद मजाज होंगे और उसमें जो भी मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो MQM तो बर्दाश्त करेगी ही करेगी, लेकिन उसके साथ साथ कराची शहर के लोग जो है उसी तरह MQM के साथ खड़े होंगे कि जिस शहर की नुमाइंदगी MQM से छीन कर अगर किसी और को दी गई है तो आज भी लोग जो है MQM की तरफ रुजू कर रहे हैं। तो लिहाजा अब हम जो है अपने फैसला करने के खुद मजाज होंगे और हम किसी की डिक्टेशन पर और दीगर मामलात पर हम नहीं अपना कोई अब किसी का साथ देंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया हुकूमत को कि अगर ये मुतालबात नहीं माने गए तो फिर दोबारा से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हुकूमत से अलग हो जाएगी।
देखिए, एमक्यू के मुतालबात हैं क्या? पहले हमें ये सोचना चाहिए कि एमक्यू के मुतालबात हैं क्या? क्या उसने जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या अपनी जात के लिए या अपने कोई चीज ऐसी मांगी हुकूमत से? नहीं, बिल्कुल नहीं। एमक्यूएम के मुतालबात और उसके बाद अगर सेनेट का इलेक्शन था उसमें भी उसने नकद सौदा किया और नकद जो है लोगों को उन लोगों को जो है हुकूमत में दोबारा भेजा। चेयरमैन सेनेट बनाने में या दीगर मामलात में जो है एमक्यू ने अपना भरपूर वो रोल अदा किया कि जो उसने करना चाहिए था, जिसका उसने वादा किया था उसकी पासदारी की। अब मसाइल कहां पर आते हैं? अब मसाइल ये आ रहे हैं कि इस वक्त जो है हुकूमत से बाहर आना या ना आना ये तो एक दीगर बहस हो जाती है, लेकिन हम 2.5 साल तक आपके साथ इस तरह चलते रहे कि हमारे कांधों पर बहुत भारी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो है अपने कांधों पर लेकर हुकूमत को चल रहे हैं। लेकिन अब अगर हालात जो है आपके काबू में है तो आपको चाहिए कि कराची शहर के लोगों की खिदमत के लिए, कराची शहर को डिलीवर करने के लिए अब आपके पास क्या प्लान है? आज जो है हमारी एक इंतहाई अहम तरीन वक्त जो है वो इस्लामाबाद गया हुआ है और वो आज फाइनल जो है वो वहां पर अपनी चीजें डिसाइड करके आएगा और उसके बाद एमक्यूएम जो है अपना उस फैसले पर जाएगी जो उसने अनाउंस किया है कि 25 मार्च को जो नक्सर पार्क में जलसा करने जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि उसमें जो है भरपूर कराची के आवाम की शिरकत होगी और एमक्यूएम अपना लाए अमल जो है उसमें दे देगी कि अब हमारी लाइन ऑफ एक्शन ये है और अब हम इस पर चलेंगे। हमने बहुत देख लिया, हमने दीगर जमातों के साथ भी हुकूमतों को बनाने में हमारा एक अहम रोल हमेशा से रहा है। हम नहीं चाहते कि जमहूरियत की जो पटरी है उससे जो है हम जमहूरियत को डिरेल करें, तो लिहाजा अब जो है उन अरबाब इख्तिदार को सोचना होगा और इस शहर के लिए करना होगा और अगर नहीं किया तो फिर दमादम मस्त कलंदर ही होगा। सर, तो आज की भी जो मुलाकात है उसमें भी तो आगे के वादे किए गए हैं, नजरसानी की बात की गई है, कुछ चीज़ें असद उमर देखेंगे, कुछ और वाजे तो किसी बात पे भी फैसला नहीं किया गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये चंद दिनों की बात है। ये 25 मार्च जो है वो इंतहाई अहम तरीन दिन है और फैसला कुन दिन है और कराची के आवाम जो है वो इस बात का फैसला दे देंगे कि वो जो है वो एमक्यूएम से क्या चाहते हैं। और कराची की आवाम जिस तरह एमक्यूएम के हर प्रोग्राम में जो है वो बाहर निकली है, तो इस तरह वो बाहर निकली तो यकीनन ये फैसला जो है अब असेंबलियों में भी होगा, रोडों पर भी होगा और हम हर तरीके से जो है कराची शहर के लिए वो अपना वही किरदार अदा करेंगे जो इससे पहले अदा करते रहे, उसमें चाहे जो भी नुकसान हो या फायदा हो। अब जो है इस पर कोई दो राय नहीं है एमक्यूएम की। सर, अब मैं आपसे इस पे 2 सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहूँगा। एक तो आपने कहा दमादम मस्त कलंदर होगा, ये अल्फाज हम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़बान से भी सुनते रहे हैं। तो क्या हम ये समझें कि अगर आप हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करते हैं तो फिर आप पीडीएम का हिस्सा बनकर हुकूमत को गिराने के लिए कोशिश हो जाएंगे या न्यूट्रल बनकर सिर्फ हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेंगे? देखिए, इसमें जो है हमारा मकसद जो है हुकूमत को न तो गिराना है और न जमहूरियत की पटरी को जो है उसको डिरेल करना है। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो मसाइल का शिकार ये शहर है, जिन मसाइल पर हम बात करते रहे, हमने न तो तंजीमी मफाद की बात की है हुकूमत से, न अपने जाती मफाद की बात की है, हमने कराची शहर के अवाम की बात की है। अगर उस पर भी वो संजीदगी का मुजाहिरा नहीं करते तो फिर हम अपना लाए अमल इख्तियार करेंगे। और जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है कि हमारा उनके साथ कोई रिलेशन बनेगा तो इससे उसमें जो 2 बड़ी जमातें हैं उनके साथ हमने जो है 3-3, 4-4 मरतबा उनकी हिमायत करके उनको वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाकर उनसे हमें जो है और इस शहर के लोगों को कोई फावाइद हासिल नहीं हुए, तो उसके कई और मुख्तलिफ रास्ते भी हैं। हम कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो उसमें जो है एमक्यूएम की राब्ता कमेटी जो भी फैसला करेगी कि हमें अगर अलहदा होकर हमें जो है अगर अपोजिशन बेंचों पर भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, लेकिन इस शहर के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे कि आप हमारे कांधों पर चढ़कर आज जो है आप वजारत उज़्मा की कुर्सी पर मौजूद हैं और हमारी अहमियत जो है वो हमेशा हर दौर में उन अदवार से कहीं ज्यादा बेहतर और अच्छी पोजीशन में है कि अगर आपने कराची शहर को निगलेक्ट किया, नजरअंदाज किया
تو یقیناً یہ بدقسمتی ہوگی کہ شاید جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل بھی ہو جائے، لیکن ہم نہیں چاہتے اس چیز کو. ہم یہ صرف احساس دلانا چاہتے ہیں حکومت کو، ارباب اقتدار کو، کہ اب جو ہے وقت گزرتا جا رہا ہے، لہذا اب جو ہے لارے لپوں سے کام نہیں چلے گا. آپ جو ہے اس شہر کے بارے میں سوچئے، اس شہر کے لوگوں کو ڈیلیور کیجئے. جو شہر جو ہے اس پورے ملک کو چلاتا ہے اور پالتا ہے، آپ نے اس شہر کے لیے آج 2.5 سال تک آپ نے دیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ یہ کہہ کر جان نہیں چھوڑائی جا سکتی کہ سندھ میں جو ہے اپوزیشن کی کسی جماعت کی حکومت ہے. آپ جو ہے اگر کرنا چاہیں تو آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں، آئینی بھی، قانونی بھی. ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کرنا ہوگا اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو مستحکم کرنا ہے اور اس ملک کے معاشی پہیے کو اگر چلانا ہے. تو آپ کو جو ہے آپ کو ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا اور جو ہے عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی امنگوں کے مطابق حکومت کو اب فیصلے کرنا پڑیں گے. اب جو ہے ہم اپنا قرض جو ہے وہ پورا کا پورا ادا کر چکے، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جو ہے ہم نے حکومت کو بچانے کے لیے اپنا بھرپور رول بغیر کسی غرض کے جو ہے ہم نے ادا کیا ہے. اب حکومت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرائے اس کے اوپر، اور جو ہے اس شہر کے لوگوں کو ان مشکلات سے نجات دلائے جو اس وقت یہاں کے شہری جو ہے جن مصائب اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. اسامہ بھائی، آپ نے کہا کہ چاہے فیصلے ایوانوں میں ہوں یا روڈوں پہ ہوں اب فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ماضی کی طرح بھی اگر ہمیں احتجاج پہ جانا پڑا تو ہم جائیں گے. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہڑتالیں، اسٹرائکس یا پہیہ جام پھر سے اگر حکومت جو ہے وہ مطلب بات نہیں مانتی ہے یا آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے جو کہ کراچی شہر کے لیے ہیں، کیونکہ آج کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی کہا کہ مطالبات ذاتی نہیں ہیں، تو سر کیا پھر احتجاج کی طرف جائیں گے، اسٹرائکس، پہیہ جام کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے سیاست میں اور جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ اگر میرے معاملات یا اس لوگوں کے معاملات جو ہے وہ کوئی حکومت جو ہے نظر انداز کرتی ہے تو اس کے بعد پھر جو آئینی اور جمہوری طریقہ دیا ہوا ہے اس طریقے کو اپناتے ہوئے ایم کیو ایم جو ہے کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے. آج جو مجھے جو ہے یوم تاسیس کے پروگرام میں جو چیز نظر آئی ہے وہ اہم ترین چیز اس میں یہ تھی کہ تمام لوگ اور جو اس میں عہدیدار اور ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک چیز واضح نظر آئی کہ سب لوگوں کی خواہش یہی تھی کہ اب جو ہے مستقبل کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا جائے، اور جب مستقبل کا فیصلہ کرنے جائیں گے تو یقیناً اس میں جو ہے اس میں حکومتی اراکین اور ارباب اقتدار کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اب تک ان کو کراچی شہر کے لوگوں کو دیا کیا ہے، تو اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عوامی امنگوں کے مطابق کیا جائے گا. اور اس میں جو ہے اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑا، ہڑتالیں کرنا پڑی، اپنے حقوق کی جو بھی آئینی طریقہ جمہوریت جو ہمیں دیتی ہے ہم یقیناً اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اس کو اسی کے مطابق چلیں گے. نہ تو قانون ہاتھ میں لیں گے نہ کوئی ایسی چیز کریں گے کہ جس سے جو ہے وہ کوئی ایسی بدنظمی یا ایسی پیدا ہو، لیکن جو بھی آئینی طریقہ دیا ہوا ہے اس کے لیے ہم جو ہے تیار ہیں. سر ویسے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا NA 249 کے بائی الیکشنز کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ چاہتی ہے کہ بائی الیکشنز تھوڑے سے پوسٹ پون کر کے رمضان کے بعد کر لیے جائیں؟ دیکھیں یہ الیکشن جو ہے یہ جس طرح سے جو ہے لوگوں کو نوازا گیا ہے کراچی شہر کے، اس میں ایک حلقہ یہ بھی تھا کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری اس طرح سے ادا کی جیسی اسے ادا کرنی چاہیے تھی، اور کسی کا مینڈیٹ چرا کر اگر کسی کو دے دیا جائے تو یہ انتہائی جو ہے زیادتی کی بات ہے. یہ عمومی طور پر یہ حلقہ جو ہے وہ ایم کیو ایم ہمیشہ سے جیتتی آئی ہے اور یہاں پر جو ہے اس کے نمائندے منتخب ہوتے رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جو ہے منصفانہ الیکشن ہونا چاہیے اس حلقے کے اوپر، اور جو ہے الیکشن کمیشن کو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری اسی طرح سے ادا کرنی چاہیے کہ جیسا اس کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. اگر اس میں بھی جو ہے اس میں مینوپولیٹ کی جائیں گی چیزیں تو یقیناً یہ جو ہے عوام کی تذلیل ہے کہ جس طرح کراچی شہر کے ساتھ کی گئی. اور اب اس حلقے میں مجھے امید ہے کہ
یہاں پر جو ہے الیکشن کمیشن اپنی پوری ذمہ داری ادا کرے گا اور اس الیکشن کو منصفانہ بنائے گا. اب وہ اگر رمضان سے پہلے ہوتے ہیں یا رمضان کے بعد ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ اس سے ایم کیو کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ایم کیو اپنا امیدوار بھاری بھرکم یہاں کھڑا کرے گی اور انشاءاللہ یہ سیٹ جو ہے یہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو نکالے گی اور بتائے گی کہ کس طرح کراچی کے ساتھ جو ہے کراچی شہر کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. تو یقیناً اس میں جو ہے ہم جو ہے وہ بتا دیں گے کہ کراچی شہر کل بھی ایم کیو ایم کا تھا اور آج بھی ایم کیو ایم کا ہے. سر تو کوئی کینڈیڈیٹ ابھی تک فائنل کیا گیا ہے اس حلقے کے حوالے سے؟ اس میں دیکھیے جو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں کئی لوگ جو ہے وہ فارم نومینیشن جمع کراتے ہیں اور اس میں ایم کیو ایم کے نمائندگان نے جو ہے وہ اپنے فارم جمع کرا دیے ہیں. اب یہ رابطہ کمیٹی جو ہے اپنے فیصلہ کرے گی کہ اس میں کون بہتر کینڈیڈیٹ ہے, تو وہ اس کو یقیناً جب وہ فیصلہ کرے گی تو وہ عوام کے سامنے بھی آ جائے گا اور میڈیا پر بھی آ جائے گا. انشاءاللہ بہت جلد اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. سر ملیر کے بائی الیکشنز کے بعد خاص طور پہ یعنی صوبائی اسمبلی کی جس سیٹ پہ بائی الیکشن لڑے گئے اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان شاید پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر سیٹ نہیں نکال پائی تو سیکنڈ نمبر پہ آئے گی, لیکن سر فورتھ یا ففتھ نمبر پر آنا اور ان بائی الیکشنز میں جس میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ کراچی سے سیٹ جو ہے نا وہ آپ کی لوز نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی اگر اس قسم کے نتائج آئیں تو کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ این اے 249 کے الیکشنز میں کیا کیا جائے گا کہ بہتر نتائج آ سکیں؟ دیکھیے اس میں آپ 2018 کے الیکشن کو ذرا آپ دیکھیے, آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ ہم چلتے ہیں خیبر پختونخوا سے. وہاں پر خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال رہی, اس کے بعد پھر ہم پنجاب آتے ہیں, وہاں پر کیا صورتحال رہی, اس کے بعد ہم جب کشمیر سے داخل ہوتے ہیں تو صورتحال یکسر چینج ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ جاگیردارانہ جمہوریت جس کی بات جو ہے ہم کرتے ہیں کہ جاگیردارانہ جمہوریت جو ہے یہ اس ملک کے لیے دیمک کی طرح ہے. تو سندھ میں آنے کے بعد جو ہے وہ یکسر تمام چیزیں بدل جاتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پری پلان ایک چیزیں تیار کی گئی تھی, پہلے سے تمام چیزیں تیار کر کے رکھی گئی تھی اور جو ہے اس پر امپلیمنٹ کیا گیا. ہمارا موقف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو آزاد, خود مختار اور کسی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر اس کو کام کرنا چاہیے تھا. میں ابھی مورد الزام کسی کو نہیں ٹھہرا رہا کہ اس میں کیا ہوا, لیکن اب ہم پوری کوشش یہ کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے باہر اور اندر اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ الیکشن جو ہے بلدیہ کا جو الیکشن ہے 249 کا, اس پر جو ہے منصفانہ, آزادانہ, شفافانہ یہ الیکشن جو ہے یہ کرائے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا ہو جائے. ملیر کی جو آپ نے بات کی ہے, ملیر میں دیکھیے صوبائی ایسے الیکشن میں کہ جس میں یعنی جب جنرل الیکشن میں جو ہے اس سیٹ پر کم ووٹ پڑے اور بائی الیکشن میں اس سے زیادہ ووٹ کا پڑ جانا, تو یقیناً یہ جو ہے نا یہ بھی جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے صوبائی حکومت کے لیے بھی اور خاص طور پر الیکشن کمیشن کے لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے. لیکن جس صوبے میں ایک نسل پرست جماعت کی حکومت ہو تو وہاں پر ہم یہی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح جو ہے اپنے امیدوار کو کامیاب کرانے کے لیے کوئی بھی حربہ اور کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی ہے. تو وہ چیزیں استعمال کی گئیں. اب یہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ہے اگر فورسز کو لگانا ہے ان کو لگائے, آرمی کو لگانا ہے آرمی کو لگائے, رینجرز کو لگانا ہے اور منصفانہ اور شفافانہ انتخابات کرائے, تو یقیناً دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہاں پر جو ہے لوگ کس کو چاہتے ہیں اور کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور کس کو منتخب کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسامہ قادری صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر نیشنل اسمبلی اسامہ قادری ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے پاک سرزمین پارٹی جو کہ ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے کوئٹہ میں, اور کل تک اس جلسے کی جو اجازت ہے وہ منسوخ کر دی گئی تھی. اب وہ اجازت دوبارہ سے دے دی گئی ہے. گزشتہ روز جو ہے وہ ایئرپورٹ سے ایک قافلے کی صورت میں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کو جلسہ گاہ تک لے جایا گیا.
یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید اجازت نہ ملے کیونکہ ملک میں اس وقت کرونا کے کیسز جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے یہ جو اجازت نامہ ہے یہ منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن اب یہ اجازت دے دی گئی ہے اور کل جو ہے وہ اس حوالے سے جلسہ کیا جائے گا جو کہ پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے تقریباً 40% کے قریب سیٹس پر الیکشن بھی لڑا گیا تھا پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جلسے میں کس حد تک جو ہے نا وہ لوگوں کی سپورٹ ساتھ رہتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس جلسے کو ایک طرح سے یوم تاسیس بھی کہا جا رہا ہے، جس کا سلسلہ یعنی حالانکہ پہلے سے چل رہا تھا، کراچی میں بھی یوم تاسیس منایا گیا اور اب جو ہے کوئٹہ میں یوم تاسیس جو ہے نا وہ اس کے سلسلے سے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاک سرزمین پارٹی ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سر، کیا پوزیشن ہے، جو جلسے کی تیاریاں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں اور کیا امید کرتے ہیں عوام کس حد تک جو ہے آپ کے اس جلسے میں شریک ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت بھی ہم موجود ہیں ایوب اسٹیڈیم، جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے کوئٹہ میں۔ اس کی پارکنگ میں ہم نے، چونکہ یہ ایک بہت سی عریض پارکنگ ہے جس کے اندر ہم نے اپنے جلسے کا انعقاد رکھا ہے، اور اس وقت بھی جوش و خروش ہے۔ کاش کہ اس وقت میں آپ کو دکھا سکتا لائیو کہ یہاں پر کتنی بڑی تعداد میں ہمارے کوئٹہ کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ موجود ہیں، اور ایک ولولہ پایا جاتا ہے مصطفیٰ کمال کو سننے کے لیے۔ اس وقت سے ہی لوگ موجود ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک جو مصطفیٰ بھائی کا ایک میسج ہے اس پاکستان کی ہر قوم کو جوڑ کے رکھنے کا اور اخوت کا اور پیار بانٹنے کا، کل وہ عام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جب پورا پاکستان یہ بات دیکھے گا کہ کراچی سے ایک لیڈرشپ اٹھی ہے جس نے لوگوں کو جن سیاسی جماعتوں نے تقسیم کر دیا تھا لسانیت پہ، اس لسانیت کو ختم کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہم نے تقریباً 10 دن پہلے سوراب گوٹ میں جو گڑھ مانا جاتا تھا کہ یہاں صرف پشتون جلسہ کر سکتے ہیں، وہاں پاک سرزمین پارٹی نے ایک کامیاب جلسہ کر کے دکھایا۔ اسی کی ایک تسلسل میں آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کوئٹہ میں ایک عظیم الشان جلسہ ہم منعقد کر رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک سنگ میل ثابت ہوگا پاک سرزمین پارٹی کے 5ویں یوم تاسیس کے موقع پر بھی، اور اس پاکستان کی سیاسی سنگ میل کے طور پر بھی۔ سر، تو مطلب اس کے بعد مزید جگہوں پہ بھی پاکستان کے علاقوں میں جلسے کیے جائیں گے یا پھر اب NA 249 کے الیکشن کو فوکس کیا جائے گا؟ دیکھیے، کیونکہ NA 249 پہ الیکشن تو کیونکہ شیڈیول ہے 29 اپریل کو، اور رمضان شریف کا بھی وہ 15واں 14واں روزہ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی کہ رمضان میں تو ہمارا فوکس جو ہے NA 249 ہی ہے، اور وہیں پر سیاسی سرگرمیاں ہوں گی، جیسے کہ فوکس بھی ہے پورے پاکستان کا فوکس ہوگا NA 249 کے الیکشن کے اوپر۔ اور جو آپ نے بات کی ہے بھی کہ مزید پاکستان کے اندر، تو بالکل ہم نے آگے لائن اپ کیا ہوا ہے۔ ایبٹ آباد میں جلسہ کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، لاہور میں، اور دین پشاور میں۔ تو یہ 3 جلسے تو ہمارے لائن اپ ہیں جو آفٹر عید آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ پاک سرزمین پارٹی کیونکہ پورے ملک کی جماعت ہے اور پورے ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک سنگ میل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے ایک بڑا جلسہ ہوگا ہمارا۔ حسان صابر صاحب، ایک ایسے موقع پہ جبکہ جو میجر سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان کی، وہ تمام کے تمام جو ہے مختلف صوبوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس کا گڑھ کبھی لاہور کو سمجھا جاتا تھا، اب سندھ میں اس کا مرکز اور اس کا جو محور ہے وہ تمام سیاست کا سندھ میں ہوتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب کو اپنا مین جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ سمجھتی ہے، پاکستان تحریک انصاف KPK میں میجورٹی رکھتی ہے، اسی طرح مختلف جو بلوچستان کی لسانی جماعتیں وہ بلوچستان میں اپنا ہولڈ رکھتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں سر، آپ سمجھتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی قومی دھارے کی سیاست میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہوگی۔ جو نظریہ ہے مصطفیٰ کمال کا وہ یہی ہے کہ دیکھیں، اس پورے پاکستان میں ابھی اقبال بھائی آپ خود فرما رہے ہیں
کہ تمام جو میجر سیاسی پارٹیز تھیں وہ اب لسانیت کے اوپر ہی ریلائی کرتی ہیں. کوئی سندھ سے جو ہے وہ سندھ کارڈ کے طور پر، کوئی پنجاب کو پنجاب کارڈ کے طور پر، اور اب کے پی اور بلوچستان میں بھی الگ الگ سیاست کرتے ہیں. لیکن پاک سرزمین پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے ان تمام کارڈز کو ختم کرنا ہے، ان تمام کارڈز کے خلاف بات کرنی ہے، موروثیت کے خلاف بات کرنی ہے. یہ کیا موروثیت لگائی ہوئی ہے کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر وڈیروں اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور چودھریوں کی غلامی کے اندر چلے گئے، پاکستان کو لے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہی وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ایک زرخیز ملک ہے ہر سطح کے اوپر، ہر لحاظ کے طور پر، لیکن ان کو ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے 70 سالوں کے اندر تباہ و برباد کر دیا. پاک سرزمین پارٹی جب مصطفیٰ کمال کے نظریے کے تحت جو کام کر رہی ہے اس میں تمام اکائیوں، تمام قومیتوں کو، تمام لوگوں کو ایک جھنڈے تلے لے کے آئیں گے. وہ ہوگا پاکستان کا جھنڈا. وہ کسی لسانی تنظیم کا، وہ کسی سیاسی تنظیم کا جھنڈا نہیں ہوگا، وہ پاکستان کا جھنڈا ہوگا. کیونکہ ہمیں ایز اے پاکستانی سوچنا ہوگا. اگر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس کی ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ پاکستان کے لیے بات کرنی چاہیے، پاکستانیوں کے لیے بات کرنی چاہیے. تو یہ اب آپ کو بہت جلد یہ نظر آئے گا بھائی کہ ہم تمام صوبوں کے اندر جا کر اس پیغام کو عام کریں گے کہ لوگوں کے چھوڑنے کا عمل جو ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اسی کے ذریعے ترقی ممکن ہے. سر، تو قومی اتحادی کی سیاست کرتے ہوئے اب پھر جب کراچی میں الیکشن کے لیے جلسے کیے جائیں گے تو پھر کراچی کے حقوق کی بات کی جائے گی، پھر کراچی میں حق تلفی کی بات کی جائے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ جب قومی اتحادی کی سیاست کی جائے تو پھر کراچی کے حقوق کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں، ہم سب سے اہم یہی بات سمجھتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جس کے اندر پاکستان کی تمام قومیتیں آباد ہیں. پاکستان میں اگر کہیں پر ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو وہی سیاسی جماعتیں ہیں جو پچھلے کئی برسوں سے حکمرانی کر رہی ہیں لیکن کراچی کے ساتھ متصابانہ رویہ اختیار کر رہی ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ نون لیگ اگر بات کرتی ہے تو وہ پنجاب کی بات کرتی ہے، اگر پیپلز پارٹی بات کرتی ہے تو وہ سندھ کی بات کرتی ہے، پی ٹی آئی بات کرتی ہے تو کے پی کی بات کرتی ہے. لیکن اس کو کراچی کو کہا ضرور جاتا ہے کہ وہ سندھ کا ایک دارالخلافت، سندھ کا شہر ہے، لیکن کراچی کی ترقی، کراچی کے حقوق، کراچی کی آبادی کو گننا یہ کسی پارٹی کے منشور میں شامل نہیں ہے. ابھی آپ جو مردم شماری کے اوپر بات ہوتی ہے، آپ تمام جماعتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، علاقائی سطح کے اوپر صرف بات کر رہی ہیں لیکن اس کو قومی دائرے میں شامل نہیں کر رہی ہیں. کہیں پر آپ مجھے بتا دیں کہ کراچی کے حقوق کی بات کبھی کراچی سے باہر کی گئی ہو. کراچی میں اگر لوگوں کو پورا گن دیا جائے گا تو کراچی سے ہی اس ملک کے حکمران نکلیں گے. اس شہر سے ہی وہ طبقاتی نظام کے خاتمے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جو یہ سیاسی جماعتیں جو اس ملک پر حکمرانی کرتی رہی وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کراچی کے لوگ اس قومی دھارے میں شامل ہوں، کراچی کے لوگ اس ملک کی ترقی کا راستہ بنائیں. کراچی وہ واحد شہر ہے جو اس ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور وہ اس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے جیسے پورا پاکستان جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس پیئر اس شہر میں رہتے ہیں اور اس کے باوجود کراچی کے شہری اپنے تمام حقوق سے محروم ہیں. تو کراچی کو کیوں نہیں گنا جا رہا؟ کیا اس کے اوپر کوئی سیاسی پارٹی بات کرتی ہے؟ ہاں، اگر آپ سوال کریں ان سے تو ضرور کہیں گے کہ ہونا ہے ضرور یہ چاہیے. لیکن کیا ان میجر جو اپنے آپ کو میجر پارٹیز کہتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی یہ بات کی کہ کراچی کو اگر پورا نہیں گنا جائے گا تو ہم جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے یا حکمرانوں کے خلاف بات کریں گے؟ کوئی بھی یہ تیار نہیں. لوکل سطح کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن قومی سطح کے اوپر کبھی بات نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. پاک سرزمین پارٹی ان تمام دعوے داروں کو جو کراچی کے حقوق اور پاکستان کے حقوق کی بات کرتی چیلنج کرتی ہے کہ پی ایس پی کا جو نظریہ ہے، جو فلسفہ ہے، اس کے اوپر آ جائیں تو یہ کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں گے. سر، بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مختصر جواب چاہوں گا. سر، جلسے جلوس اپنی جگہ، لیکن انتخابات جیتنے کے عمل میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کب کامیاب ہوگی؟ سر سر میں کہہ رہا ہوں کہ انتخاب جیتنا، الیکشنز جیتنا، سیٹیں نکالنا، اس عمل میں کب کامیاب ہوگی پاک سرزمین پارٹی؟ مختصر جواب. ہاں، بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی پارٹی اگر کامیاب نہیں ہوتی ہے تو وہ شفاف عمل کے ذریعے ہی اس کو جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں شفافیت ہے. پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ان شہریوں کے ووٹ کاؤنٹ کیے گئے ہیں. تو
تو پاک سرزمین پارٹی کا جب ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ پاک سرزمین پارٹی کو لوگوں نے منتخب نہیں کیا. لوگ منتخب کر رہے ہیں, لوگ منتخب کریں گے, لوگوں کی آخری چوائس پاک سرزمین پارٹی ہی بن کے رہے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب, رہنما پاک سرزمین پارٹی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو جب احساس ہو جائے گا تو پھر پاک سرزمین پارٹی وہ جماعت ہوگی جس کو لوگ منتخب کریں گے, اور انتخاب کے نتائج میں بھی پاک سرزمین پارٹی کامیاب ہو جائے گی. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ایس ایس جی سی کے حوالے سے. آج کنزیومر کورٹس ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ایک فیصلہ آیا جو کہ ایس ایس جی سی کے خلاف تھا, اور ماجرا کچھ اس طرح سے تھا کہ جو کنزیومر ہے اس نے پہلے لیگل نوٹس دیا ایس ایس جی سی کے خلاف, اور اس کے بعد پھر یہ کیس فائل کیا گیا کنزیومر کورٹ میں, اور اس کنزیومر کورٹ سے تقریباً 1.5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ایس ایس جی سی کے خلاف, کیونکہ صارف جو تھا اس کے گھر گیس تو نہیں آ رہی تھی لیکن بل باقاعدگی سے آ رہا تھا. اور یہ ایک اچھی مثال قائم ہوئی ہے کہ کنزیومر کے حق میں یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے جی ایم گوپانگ موجود ہیں, ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا فیصلہ دیا گیا اور کیا کیس تھا. جی السلام علیکم جی ایم گوپانگ, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کیس کے حوالے سے جو ایس ایس جی سی کے خلاف آج فیصلہ آیا ہے؟ جی, یہ کنزیومر کورٹ میں ایک شہری کی جانب سے درخواست دی گئی تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس متواتر بل تو آ رہے ہیں مگر بارہا شکایت کرنے کے باوجود جو ہے گیس فراہم نہیں کی جا رہی. جنہوں نے اپنا کنزیومر کورٹس میں اپنے تمام وہ شواہد اور ثبوت بھی پیش کیے, اور ان کی جانب سے جو وکیل پیش ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے دلائل میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہے کہ ایس ایس جی نے جو کوتاہی برتی ہے, کراچی شہریوں کی جو ایک دیرینہ مطالبہ بھی سامنے آتا ہے, بار بار اس کی شکایتیں بھی سامنے آتی رہی ہیں, مگر کبھی بھی کسی کورٹ سے اس طرح کا کوئی انصاف نہیں ملا. مگر کنزیومر کورٹ نے ایک بہت ہی کم قلیل عرصے کے اندر جو ہے یہ معاملے کو نپٹاتے ہوئے ایس ایس جی پر ایک مثالی طور پر ایک جو ہے وہ فائن بھی ڈال دیا جو 1.5 لاکھ روپے تقریباً مالیت بنتا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی حکم جاری کر دیا ہے کہ اس شہری کی جو شکایت ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ دور کیا جائے. اب یہ جو مثال ہے اور یہ جو فیصلہ ہے یہ تمام شہریوں کی جو اس ٹائپ کے مسائل ہیں ان پر بہت ہی اثر انداز ہوگا, اور شہری اس فیصلے کے بعد جن کی شکایت ہیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کورٹس کا جو ہے وہ رخ کریں گے. جی, یہ مجھے بتائیے گا تقریباً کتنے عرصے میں یہ فیصلہ آیا ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کورٹس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے میں سال لگ جاتے ہیں, کبھی 8 سال کبھی 10 سال کے بعد کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے. تو کنزیومر کورٹس کو تو ابھی قائم ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, کتنے عرصے میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے؟ جی, یہ ایک ابتدائی دنوں کی ہی بات ہے. کنزیومر کورٹس کو تقریباً 2 سے 2.5 سال ہوئے ہیں, اور اس کیس کو بھی جو ہے انہی دنوں میں اسٹارٹ والے دنوں میں اس میں اپنا داخل کی گئی تھی یہ درخواست, اور کنزیومر کورٹس نے اس کو جب بھی سنا اس پورے بریف کے طور پہ دونوں فریق کو سنتے ہوئے اور تمام شواہد بھی منگوائے گئے, ساتھ میں ایس ایس جی کو بھی موقع دیا گیا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی جو چیز ہے وہ پیش کریں, جس پر سوئی سدرن گیس کی جانب سے یہ اقرار کیا گیا کہ اس شہری کو جو گیس کی فراہمی تھی اس میں مسلسل جو ہے وہ تعطل رہا, جس کی بنیاد پر بالآخر یہ فیصلہ اس قلیل عرصے کے اندر 2 سال کے اندر جہاں سال گزر جاتے ہیں فیصلوں میں, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, وہاں پر فوری طور پر کسی اتنے بڑے ادارے کے پیچھے چونکہ ایک وکلا کی ٹیم بھی ہوتی ہے اور بہت ہی مایہ ناز ان کے پاس جو ہے وکلا کی ایک ٹیم اس کیس کو لڑ رہی ہوتی ہے, جبکہ عام شہری کے مقابلے میں جو ان کے وکلا ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے وکلا نامی گرام نہیں مانے جاتے, مگر کنزیومر کورٹس نے حقائق کو جانتے ہوئے اور حقائق کے بعد یہ فیصلہ. جی, بہت شکریہ جی ایم گوپانگ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمارے نمائندے جی ایم گوپانگ ہمارے ساتھ موجود تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بہت سے صارفین ہیں جن کی کہ گیس منقطع کر دی جاتی ہے, اور بعض دفعہ چونکہ مکین گھر پہ موجود نہیں ہوتے یا کسی وجہ سے یہ گیس بحال نہیں کی جا سکتی, لیکن پھر بھی ماہانہ بل آ رہے ہوتے ہیں. بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایس ایس جی سی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ ایسے گھروں کو بل بھیج سکتی ہے جہاں کی گیس منقطع کر دی گئی ہو, اور کیا ایسے تمام صارفین یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ لیگل نوٹس دینے کے بعد ایس ایس جی کو اس کے بعد پھر کیس فائل کر سکتے ہیں. پہلے ناظرین, پروگرام کا وقت اب اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.